बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत फरीम। राउफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। GHQ में आला सतह इजलास हुआ। वज़ीर आज़म मुल्क में मौजूद नहीं, मगर सीनियर रहनुमाओं को वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी में GHQ तलब कर लिया गया। चौधरी निसार साहब जो फौज के बड़े करीब माने जाते हैं, बड़े करीब समझे जाते हैं, उनको भी मदऊ किया गया था। उनको भी दावत दी गई थी कि वो इजलास में शिरकत करें, मगर चौधरी साहब ने जाने से माजरत कर ली। आखिर माजरत क्यों की गई चौधरी साहब की जानिब से? एक बहुत बड़ी खबर है जो कि प्रोग्राम के आगाज पर ही हम आमिर मतीन साहब से जानेंगे। यकीनन इस खबर की डिटेल्स इनके पास मौजूद हैं। TORs कमेटी का एक और इजलास जो कि बेनतीजा खत्म हो गया। पैनामा लीक्स मामले पर हिकमत अमली क्या होगी? शरीफ फैमिली को बचाने के लिए हुक्मरान जमात के अराकीन आखिर मामले को कितना तूल दे सकते हैं? घूम फिर कर ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म के ऊपर ही बात आ रही है। वज़ीर आज़म के ऊपर बात लाना कोई अच्छी चीज नहीं है। ये ख्वाजा साद रफीक के दिल की बात थी जो बिलाखिर उनकी जुबान पर आ गई। पैनामा लीक्स मुल्ज़िमान को तहकीकात से पहले अगर बात करें तो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात, वो कौन सा बिल है जिससे पैनामा में पैसा छुपाने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है? इस बिल में किस किस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है? यकीनन हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान को नैब के गैर मुल्की फर्म्स के साथ गलत किस्म के मुआहदे उनमें लेने के देने पड़ गए, बेहद नुकसान हो रहा है। इस तमाम सूरत हाल में नुकसान किसका है? ये तनाज़ा कौन सा है? कितना पुराना है जो अब तक हल नहीं हो सका? और बात होगी तौंसा के उस दरवेश महमूद निज़ामी की जो कि पुलिस गर्दी का निशाना बना। महमूद निज़ामी का आखिर कसूर क्या था? गुर्बत या फिर बादशाही निज़ाम के खिलाफ बगावत का जुर्म? क्लासेस साहब, आमिर मतीन साहब, प्रोग्राम का आगाज हम कर चुके हैं। GHQ में अगर बात करें तो बड़े सीनियर रहनुमा थे जिन्हें आज तलब कर लिया गया, मगर चौधरी साहब वहां पर मौजूद नहीं थे। आमिर मतीन साहब, बहुत बड़ी खबर आपके पास है, डिटेल्स आपसे हासिल करेंगे। बात यह है कि ये जो आज की सबसे बड़ी ज़ाहिर खबर यही रही कि GHQ में बुलाया गया था। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ थे, उसके बाद इसहाक डार थे जो इस वक्त वर्चुअली कायम मुकाम वज़ीर आज़म ही हैं। कथा कलामी की माफ़ी, आमिर मतीन साहब, बुलाया गया था या तलब किया गया था? तलब किया गया था, बुलाया गया था। ये तो लोग अपनी अपनी उसके मुताबिक चहमगोइयाँ कर रहे हैं, मगर जो ISPR की प्रेस रिलीज भी पढ़ें तो ये बड़ी रूटीन की कि इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी डिस्कस की गई। और उसके बाद ज़ाहिर है थोड़ा सा इसमें यह भी नज़र आता है कि ड्रोन के हवाले से ख़ास तौर पे शायद ये महसूस किया गया था कि हुकूमत ने, या अभी तक स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं गया, तो आज इसके अंदर जो प्रेस रिलीज ऑफिशियल आई है उसमें ख़ास तौर पे एम्फेसिस है कि जनाब ये हम बहुत बड़ी हमारी सवरेनिटी की वायलेशन है और इससे अफगान पीस प्रोसेस मुतासर हुआ। ये एक रूटीन की वो थी, कहने को ये मीटिंग भी रूटीन थी, मगर क्योंकि पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो तनाजुर है और जो हालात हैं उसके अंदर इस तरह की मीटिंग का हो जाने के वो नए कॉन्टेक्स्ट बन जाते हैं। ये वो तनाजुर था कि जिसमें ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब एक यहाँ पे पैनामा लीक्स चल रहा है, यहाँ पे एक बड़ी कॉन्फ्रंटेशन एक किस्म की जारी है, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब अपने इलाज की घर से बाहर चल गए और लग रहा है कि काफ़ी हफ्ते नहीं आएंगे, और यहाँ के उनका सक्सेसर क्या होगा, और अपोजिशन जो है TORs पे लड़ाइयाँ कर रही है और ये बातें की जा रही है कि शायद दोबारा धरने शुरू हो जाएँ। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट था और एक टेंशन की फ़ज़ा थी जिसमें इस मीटिंग के नए मतलब हो गए। उसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती थी कि इस मीटिंग के अंदर मेरा ख्याल है इंटरनल सिक्योरिटी मीटिंग डिस्कस हुई, मगर इंटरनल सिक्योरिटी में जो इंटरनल सिक्योरिटी के बादशाह हैं चौधरी निसार साहब इंटीरियर मिनिस्टर, वो नहीं थे। तो वो हमने चेक किया तो पता चला कि जनाब उनको बुलाया गया था, मगर वो उन्होंने खुद इनकार कर दिया कि जनाब मैं अवेलेबल नहीं हूँ। क्यों? यही तो स्टोरी है आपके, वो क्यों अवेलेबल नहीं थे? जाहिर है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, उसमें CPAC डिस्कस हो रहा है, उसमें ये डिस्कस हुआ है कि बड़ा एम्फेसिस के साथ कि जो हॉस्टाइल एलिमेंट्स वहाँ आ रहे हैं और वो ताकतें जो नहीं चाहती CPAC है, उसमें उनका होना बड़ा ज़रूरी था, मगर वो नहीं गए। अब यही क्वेश्चन आता है कि उनको बुलाया गया था और वो क्यों नहीं गए? अब उसके ऊपर जाहिर है आप हम अकेले ही नहीं हैं जो कि स्पेकुलेट कर सकेंगे, मुझे जो ऑब्वियस नज़र आ रहा है कि क्योंकि इस सारे उसमें प्राइम मिनिस्टर के बाद से
وہ شاید یہ محسوس کر رہے ہوں کہ ان کو بالکل آئسولیٹ کر دیا گیا ہے. وہ 12 لیڈر آف دی اپوزیشن رہے ہیں اور اس وقت تمام مسلم لیگ میں راجہ ظفر اللہ کے ایک سمبولک سے آدمی ہیں, وہ شاید سب سے سینئر موسٹ ہوں گے, مگر سب سے زیادہ شاید وہ سمجھتے تھے کہ مجھے جو ہے اس کے بعد قائم مقام کوئی پوزیشن ملنی چاہیے تھی, کہ پرائم منسٹر کے بعد سینیورٹی وائز بھی, رتبے وائز بھی, اور ویسے بھی سیاسی جو ان کی خدمات کے حوالے سے ان کا ایک جائز مکان بنتا تھا. اور پھر ظاہر ہے ان کی اور خواجہ آصف صاحب کی آپس کی لڑائی مشہور ہے کہ وہ دونوں ٹاکنگ ٹرمز پہ بھی نہیں, آپس میں بات بھی نہیں کرتے. تو اسحاق ڈار صاحب بھی وہ نہیں ہے. تو میرا خیال انہوں نے جب ان کو اتنا آئسولیٹ کر دیا گیا تو اس کو دیکھتے ہوئے شاید انہوں نے کہا کہ باقی معاملات بھی آپ ہی کر لیں, اگر آپ نے مجھے کیبنٹ. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اوپنلی میں سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار صاحب نے اوپنلی اپنا افیشلی ایکسپریس کیا ہے ریزنٹمنٹ. اس سے پہلے ان پہ نیکٹا کے نیشنل ایکشن پلان کے الزامات لگتے رہتے تھے مگر وہ کبھی پبلک نہیں تھا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ان کو افیشلی بلایا گیا تھا اور انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اویلیبل نہیں ہوں. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کلاسا صاحب بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. میں نے بڑی اس کے مطابق بیچ میں رہتے ہوئے یہ بات کی ہے. جی کلاسا صاحب. میرا خیال ہے عامر متین صاحب از بینگ ماڈسٹ. جو خبر انہوں نے بریک کی ہے یا انہوں نے دی ہے, یہ بڑی خبر ہے بالکل, اور میرے سامنے کچھ اپنے سورسز سے یہ بیٹھ کے اس کو کنفرم بھی کر رہے تھے. اٹس اے بگ سٹوری کہ جی ایچ کیو نے جو 4 بڑے, ان کے 3 بڑے منسٹرز تھے, ان کو انہوں نے بلایا, انوائٹ کیا جی ایچ کیو. اس میں چودھری نثار علی خان صاحب کو بلایا گیا, اس میں خواجہ آصف صاحب کو بلایا گیا, اور اسحاق ڈار صاحب کو بلایا گیا. ساتھ میں سرتاج عزیز آف کورس میں بھول گئے تھے. سرتاج عزیز صاحب تو نہیں تھے میرا خیال, موجود تھے کلاسا صاحب. سوری میں نے پھر ان کا نہیں دیکھا. میں نے فاطمی صاحب کو دیکھا. انہوں نے خیر 4-5 لوگوں کو بلایا. اب اتنی بڑی اہم میٹنگ, نواز شریف صاحب پاکستان میں نہیں ہے, ان کے ابھی مزید 1 مہینہ آنے کا چانسز نہیں ہے. آرمی چیف جو ہے وہ ایک میٹنگ طلب کرتے ہیں کہ ایز سویلینز بیٹھتے ہیں اور اس ملٹری کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جو بھی ایشوز ہیں سیکورٹی کے بقول عامر متین صاحب کے, ان کو ڈسکشن کرتے ہیں. اب یہ جرت جو ہے خواجہ آصف نے بھی نہیں کی ایز اے ڈیفینس منسٹر کہ جی میں اویلیبل نہیں ہوں. سرتاج عزیز صاحب نے بھی نہیں کی. فاطمی بیچارہ تو میری طرح کر ہی نہیں سکتا تھا, ان کو تو اس لائن میں سے نکال دیں کہ جی میں اویلیبل نہیں ہوں, ان کی تو جرت ہی نہیں ہے بیچارے غریب آدمی کی. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب بھی تھے. ایک چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں انہوں نے انکار کیا. یہ میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں جو عامر کی خبر ہے, کیونکہ وہی والی بات نہیں. عامر صاحب ہیز بین ویری ماڈسٹ. چودھری صاحب نے کلیئر ٹرم میں جی ایچ کیو کو کہا ہے جی میں اویلیبل نہیں ہوں, میں نہیں آ رہا. یہ بہت بڑی میرا خیال ہے, یہ کوئی یہ پاکستان کے تناظر میں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انٹیریئر منسٹر سیکورٹی پہ میٹنگ ہو رہی ہے, جو عامر نے کہا ہے, اور وہ بڑا انہوں نے کلیئر الفاظ ہیں جو ان کو کنفرم کیا گیا. عامر متین صاحب کے بہت بڑے ایک جو سورس ہے ان کی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے الفاظ ہیں کہ آئی ایم ناٹ اویلیبل, میں نہیں آ رہا. اس کی 2-3 انٹرپریٹیشن میں کر سکتا ہوں جو عامر متین صاحب نے نہیں کی. ایک چیز تو چودھری نثار علی خان صاحب, جیسے آپ کو پتہ ہے میں ان کا ایڈمائرر ہوں بعض چیزوں کا, جہاں پہ بعض چیزوں کا بڑا کرٹک بھی ہوں, 3-4 چیزوں کا ایڈمائرر ہوں. انہوں نے یہ ریڈ کر لی تھی کہ آج کی میٹنگ افیشل میٹنگ ہے, اس کی یہاں فوٹیج بھی بنے گی, اس کی پریس ریلیز بھی جائے گی, یہ ٹی وی چینلز پہ بھی خبر چلے گی, سب کچھ چلے گی. اگر یہ دیکھا گیا کہ جی ایچ کیو کے جو چیف ہیں, آرمی چیف ہیں, انہوں نے یہاں سویلین منسٹرز کو بلایا ہے اور سارے کے سارے لائن میں لگ کے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ڈسکشن ہو رہی ہے, تو ان کو یہ لگا ہے کہ شاید یہ میرا پولیٹیکل امیج جو ہے, میرا ایز اے منسٹر آف انٹیریئر امیج ہے, یہ ہالٹ ہوگا, مجھے نہیں جانا چاہیے. یہ میں آپ کو بالکل تھوڑا سا چودھری صاحب کو جانتا ہوں, زیادہ نہیں جانتا. ان کے ذہن میں بیک آف مائنڈ پہ یہ ہوگا کہ ان 3-4 کو ایکسپوز ہونے دیں. یہ انٹیریئر, یہ آپ کے ڈیفینس منسٹر ہوں, یہ آپ کے فائنانس منسٹر ہوں یا فارن منسٹر ہوں, گفتگو ان پہ ہونی چاہیے کہ یہ جی ایچ کیو گئے تھے, میں نہیں کیا تھا جی ایچ کیو. افیشلی ان افیشلی میں بتاتا ہوں, ان افیشلی پہ میں آتا ہوں کہ ان افیشلی ملنے کے لیے چودھری صاحب کیا کچھ کرتے ہیں. سو چودھری صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ایک اچھا پولیٹیکل فیصلہ کیا ہے. یہ پولیٹیکل فیصلہ ہے, ناٹ ریلیٹڈ ٹو اسٹیٹ افیئرز, یا انہوں نے کہا جناب اپنے آپ کو ڈسٹینس کرو. آج میڈیا کو, اینالسٹ کو, سیاستدانوں کو یہ ڈسکشن کرنے دو جو کہ ہو بھی رہی ہے. ان کی پریڈکشن جو تھی یا ان کے ذہن میں اینٹیسپیشن تھی وہ پوری ہو رہی ہے کہ گفتگو کا فوکس یہ رہے گا کہ وہاں پہ یہ بالکل ڈرے سہمے ہوئے بیٹھے ہیں, صحیح وہاں پہ ان سے بات نہیں ہو رہی. جو فوٹیج سامنے آیا ہے, چودھری صاحب وہ سائڈ پہ ہو گئے. اب اس کی دوسری سائڈ دیکھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ چودھری صاحب جہاں پہ افیشیل میٹنگ ہو رہی تھی اس میں تو نہیں گئے بیکاز آف دا ریزنز. وہ چاہے ان کی اسحاق ڈار سے نہیں بنتی, چاہے ان کی خواجہ آصف سے نہیں بنتی, لیکن ان کی یہ نہیں ہے کہ ان کو پرابلم کوئی آرمی چیف سے ملاقات کرنے میں ہے کہ انٹیریئر منسٹر کو نہیں ملنا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. ان کو پرابلم اس امیج سے, انہوں نے جنرل کیانی کے ساتھ جب اپوزیشن لیڈر تھے چودھری نثار علی خان صاحب نے 12 خفیہ ملاقاتیں کی تھی, 12 خفیہ
جس میں شہباز شریف صاحب ساتھ تھے, اور ساری کے یہ جو عمران خان صاحب نے ایک دفعہ دھاندلے کا الزام لگایا تھا جنرل کیانی پہ, ایک دفعہ جلسے میں پھر ڈر گئے تھے عمران خان صاحب, ان کو بھی پھر جرات نہیں ہوئی تھی کیانی کا دوبارہ نام لیتے. جنرل کیانی سے 12 ملاقاتیں ہوئی تھیں ان کی, چودھری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی 2013 کے الیکشن سے پہلے. اچھا, موجودہ آرمی چیف کے ساتھ پچھلے دنوں سٹوری آئی تھی, بالکل اس پہ خفیہ ملاقات فرمائی ہے انہوں نے اگین شہباز شریف صاحب کو مل کے. سوال میرا یہ پیدا ہوتا ہے, آپ خفیہ ملاقاتیں آرمی چیف سے کر لیتے ہیں تو چودھری صاحب کا ضمیر, ان کا پولیٹیکل, ان کا کانشسنس ان کو نہیں روکتی, لیکن اگر افیشلی طور پر آپ کو ملنے کا کہا جائے جی ایچ کیو پہ, تو آپ ایک سٹینڈ لے لیتے ہیں, ایک پرنسپل سٹانس لے لیتے ہیں کہ جناب کہ مجھے جی ایچ کیو نہیں جانا چاہیے, میں اویلیبل نہیں ہوں. عامر متین صاحب پوچھ رہے تھے اپنے سورس سے کہ جناب یہ بتائیں اس سے زیادہ کوئی اہم کوئی میٹنگ ہو سکتی تھی کہ ملک کا ڈیفنس منسٹر, فائنانس منسٹر, انٹیریئر منسٹر یا آپ کا ڈیفنس منسٹر وہ بیٹھے ہوئے ہیں آرمی چیف کے ساتھ اور وہ سیکیورٹی کی سچویشن ڈسکس کر رہے ہیں, اور اس میں سے آپ کا انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں جس کا سیکیورٹی کنسرن ہے کہ میں اویلیبل نہیں ہوں. تو چودھری صاحب کی آج کے دن کی میرا خیال مصروفیات ہمیں چیک کرنی چاہیے. بریک کے درمیان ہم کوشش کرتے ہیں, میرا خیال بریک پہ جانا ہے کہ چودھری صاحب اتنے بڑے اہم اجلاس میں نہیں گئے تو کیا بالکل کلاسز صاحب, جب ہم چھوٹی سے بریک سے واپس آئیں گے تو یقیناً اس بات کو ڈسکس کیا جائے گا کہ اگر چودھری صاحب نے اس اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت نہیں کی تو آخر ان کی آج کی ایسی کیا مصروفیات تھی جو وہ عدم شرکت کرتے رہے. اور دوسری بات یہ کہ ٹی او آرز کی بھی بات کریں گے, 14 دن کا وقت تھا جو ختم ہو گیا, ڈیڈ لاک برقرار ہے, آخر معاملہ کس طرف جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. چودھری صاحب سے متعلق بات ہو رہی, تو عامر متین صاحب آج اگر انہوں نے اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت نہیں کی تو آخر وہ تھے کہاں پہ؟ ہم نے آج دن کے وقت بھی چیک کیا تھا, ابھی ہمارے سٹاف نے مزید چیک کیا ہے کہ آج ان کی کوئی نون بڑی کوئی آفیشیل میٹنگ کچھ نہیں تھی. اس کے پیچھے اس کے جسے کہتے ہیں نا پس کے ثابت یہ ہوا کہ گورنمنٹ کے درمیان میں سیریس قسم کے اختلافات ہیں اور رخنے ہیں. یہ آپ بات کر رہے ہیں جو 4 کی منسٹرز ہیں, یہاں فارن آفس ہے, یہاں ڈیفنس منسٹر ہے, یہاں فائنانس منسٹر ہے جو کہ ورچوئل پرائم منسٹر ہیں, اور انٹیریئر منسٹر ہے. اب یہ 4 لوگ آپس میں ٹاکنگ ٹرمز پہ بھی نہ ہوں, پرائم منسٹر ملک میں موجود نہیں ہیں, ضرب عضب چل رہی ہے, اور اس وقت شاید آج کی میٹنگ کا ایک زیادہ وہ تھا کہ باقی تو ہوتے ہی ہیں, مگر شاید سی پیک کے حوالے سے سیریس کنسرنز آئے ہیں کہ زیادہ ہاسٹائل قسم کی کانسپریسیز ہیں جو کی جا رہی ہیں, جو کہ بڑا ہی, اور یہ ڈائریکٹلی انٹیریئر منسٹر سے ریلیٹڈ تھی. تو اتنا زیادہ آپس میں لڑائیوں کی یہ جو حالات چل رہے ہیں گورنمنٹ کے, اور اس کے نتیجہ پتہ نہیں کیا نکلے گا, اس کے متعلق ہم سپیکولیٹ نہیں کرنا چاہ رہے, مگر جب آبویسلی اس طرح کی چیز کی جائے گی تو آپ لوگوں کو بلیم بھی نہیں کر سکتے کہ جناب آپ کیوں کر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک. کلاسز صاحب جس طرح سے عامر متین صاحب نے بات کی ہے, ویسے آفیشیل اگر ان کی چودھری صاحب کی کوئی مصروفیت نہیں تھی, مان لیا کہ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ سب کو پتا ہے کہ ان کے اختلافات ٹاکنگ ٹرمز پر بھی وہ ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر پاتے, لیکن سمجھتے کہ اتنی اہم وزارتوں پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر اس ملک کا سسٹم کس طرح سے چلے گا؟ سوال یہ نہیں ہے, میں پھر کہا کہ چودھری صاحب کو آرمی چیف کے ساتھ ملنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ خفیہ طور پر جنرل کیانی سے بھی ملتے رہے ہیں, وہ جنرل رحیل سے بھی خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے ایکسپوز کرنا تھا آج ان سب کو, اور چودھری صاحب کو بالکل پولیٹیکلی طور پر میں پھر کہتا ہوں چودھری صاحب سے لاکھ اختلافات کے باوجود کہ چودھری صاحب کی ان کی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ سب سے بہتر ہے, اچھے فیصلے بھی کر سکتے ہیں, پولیٹیکل نو نان سینس ٹائپ آدمی ہے, جب ٹیک آن کرنا ٹیک آن بھی کرتے ہیں, مطلب ہمیں بھی وہ ٹیک آن کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں, یہ مطلب بعض دفعہ ہم بھی ان کی اس کا وکٹم بنتے ہیں, لیکن فیئر انف چودھری صاحب کو پتا تھا کہ اس کی پولیٹیکل اس کے کنسیکوینسز کیا ہیں, اس کا پولیٹیکل میسج کیا جائے گا کہ فائنانس منسٹر, ڈیفنس منسٹر اور ساتھ میں آپ کا فارن منسٹر یہ جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ بیٹھ کے جو بھی بریفنگ ہو رہی ہے وٹ ایور جو بھی ہو رہی ہے. سو چودھری صاحب اور بلایا جانا جو میرے لیے سب سے بڑی بات ہے, مجھے کوئی ریسنٹ ہسٹری میں عامر صاحب کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے, یہ 88-90 کے بعد یہ تمام یہاں پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کور کرتے رہے ہیں, میں اسلام آباد 98 میں آیا تھا, سو 8 سال 9 سال کا میرا ان سے تجربہ کم ہے, انہوں نے پہلے 3-4 پارلیمنٹ دیکھی ہوئی ہیں, تو مجھے تو کوئی ریسنٹ پاسٹ میں نہیں نظر آ رہا کہ کسی انٹیریئر منسٹر کو جی ایچ کیو میں میٹنگ کے لیے بلایا گیا ہو اور وہ یہ کہیں آئی ایم ناٹ اویلیبل. میں الفاظ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں عامر صاحب کے جو جن سے بات کوٹ ان کوٹ, انہوں نے کہا جی چودھری صاحب نے کہا میں اویلیبل نہیں ہوں, یہ بہت بڑی بات تھی یہ. سو یہ انہوں نے آج جو اگر مجھ سے پوچھے انہوں نے چھکا مارا ہے, انہوں نے آؤٹ کلاس کیا ہے 2 لوگوں کو, اسحاق ڈار کو کیا ہے اور خواجہ آصف کو کیا ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا, آئیڈیلی یہ کیسے ہونا چاہیے تھا,
مطلب ہم کیونکہ میرے جیسے لوگ یوٹوپیا میں رہتے ہیں اور مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے رہنے پہ, عامر متین صاحب بھی میرے ساتھ ہی اسی میں ساتھ والے کمرے میں رہتے ہیں یوٹوپیا میں. ہونا یہ چاہیے تھا ڈیفینس منسٹری میں, اگر مان لیتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہاں پہ وہ تھے, وہ کیا کہتے ہیں کہ وہاں پہ وزیر اعظم نہیں ہے, چیئر کون کرتا, پھر ڈیفینس منسٹری میں آپ کو چاہیے تھا اجلاس ہوتا, اجلاس کی صدارت ڈیفینس منسٹر کرتا, بالکل وہاں میں آرمی چیف بھی بیٹھتے, ان کے ساتھ کمانڈرز بھی بیٹھتے, ساتھ میں یہ منسٹر بھی بیٹھتے, آئیڈیلی ہونا چاہیے تھا. سو چودھری صاحب نے بڑا سمارٹ کارڈ کھیلا ہے, بڑا انہوں نے پولیٹیکلی طور پر ایکسپوز کیا. اور چودھری صاحب کی ایک اور بڑی ایک ان کے اندر ایک اور چیز ہے, چودھری صاحب کے والد صاحب بھی فوج میں وہ رہے ہیں, ان کی اپنی فوج کی فیملی ہے, ان کے بھائی جنرل افتخار خان جو ہیں نا, افتخار علی خان, وہ بھی اہم پوزیشن پہ رہے, ڈیفینس سیکرٹری بھی رہے. سو چودھری صاحب پہ ہمارے جیسے جو سویلینز ہیں ان کے برعکس فوج کی یونیفارم کا روب نہیں ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھیں. ایک بات آپ کی تھوڑی سی کاٹتے ہوئے, شاید بریک پہ آپ نے جانا ہے, نہیں ابھی نہیں, آپ بات کر سکتے ہیں. اس میں امپورٹنٹ بات اور بھی ہے کہ لاسٹ جو پرائم منسٹر کی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی, اس کے بعد سے بڑی یہ کنٹروورسی ہو گئی تھی کیونکہ اس میں سے کچھ لیک ہو کے کچھ جو اس کی گفتگو کا حصہ تھا, اور گفتگو کا بڑا ہی کروشل حصہ تھا جس میں یہ دکھائے گئے تھے کہ وہ کہتے ہوئے کہ جی آپ 1 مہینے میں کر لیں. تو جو اسپیکولیشن کی گئی وہ کہ وہاں سے پرائم منسٹر کے اس سے لیک کیسے ہوئی, اس پہ ایک تو بہت زیادہ ہوئی, دوسرا یہ تھا کہ شاید پیناما لیکس بتا دیں نا آپ نے تھوڑا مبہم گفتگو کو نہ فرمائیں, قوم کو بتا دیں کہ ویڈیو لیک ہوئی تھی ادھر, تاکہ پورا پراپر بتائیں نا. ویڈیو لیک ہوئی کہ آرمی چیف جو پوچھ رہے تھے حال حوال, وہ پرائم منسٹر آفس کا جو میڈیا سیل ہے جس کو مریم نواز صاحبہ چلاتی ہیں, انہوں نے ایک خفیہ ویڈیو بنائی جس کا آرمی چیف کو نہیں پتا تھا. وہ بنانے کے بعد انہوں نے کچھ اپنے جو ان کے اینکرز ہیں ان کو لیک کی, اس کی سٹوری بنوائی. سو اس کا پراپر کنٹیکسٹ ہے جس پہ آرمی اسٹیبلشمنٹ ناراض تھی, جس کے بعد یہ ایک یہاں پہ ایک ٹینشن بھی چل رہی تھی. اور یہ بھی تھیوری تھی کہ شاید اس جو پورشن دکھایا گیا تھا اس میں یہ امپریشن تھا کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 1 مہینے 1.5 میں آپ پیناما لیکس کے حوالے سے کچھ کر لیں, تو شاید امکان تھا کہ آج بھی جو ہے کیونکہ اس وقت اتنے سیریس ایشوز چل رہے ہیں, تو شاید پیناما لیکس بھی اس سیکورٹی ایشو کا حصہ بن گیا, شاید ڈسکشن ہو. چودھری نثار نے تھرو آؤٹ سے جب سے پیناما لیکس آئی ہے اپنے آپ کو ڈسٹنس پہ رکھا ہوا ہے. چودھری نثار نے ان کے ابھی تک اصولوں کی بات کی ہے, انہوں نے ڈیفینس کی ہے. نہیں مجھے پراپر پرسپیکٹیو دینے دیں ایک دو چیزوں کا. چودھری نثار علی خان صاحب نے شروع میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے مذاق اڑانے کی کوشش کی تھی کہ 3 دن مجھے تو سمجھ نہیں ہے کہ پاناما لیکس کیا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر انہوں نے دفاع کرنے کی کوشش کی تھی. چودھری صاحب کے 2-3 بڑے اچھے مخلص دوست ہیں جنہوں نے ان کو چودھری صاحب نے کہا, اور ان میں بھی شامل ہو سکتا ہوں جو ٹی وی پہ کہہ رہا تھا چودھری صاحب کے, ہم بھی ان کے ویل وشرز ہیں. میں نے کہا تھا اور ان کے کچھ دوستوں نے مجھے بات کی تھی, اور چودھری صاحب کے سمجھدار آدمی گاٹ دا پوائنٹ کہ چودھری صاحب جب آپ پہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے, آپ 85 سے اسمبلی میں 8 دفعہ الیکشن جیت چکے ہیں, آپ پہ میرے جیسے نقاد جو ہے 100 باتیں کر لیتے ہیں لیکن کرپشن کا الزام نہیں لگتا. لیکن جب آپ جیسا انٹیریئر منسٹر کھڑے ہو کے کچھ ایسے لوگوں کا دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اپنا دفاع نہیں کر پا رہے, آپ ان کی کرپشن کو آپ دفاع کریں گے تو آپ کا جو امیج ہے وہ ہلٹ ہوگا. چودھری صاحب کو بات میرا خیال سمجھ اچھے طریقے سے آ گئی ہے, لہٰذا انہوں نے اس کے بعد ڈسٹنس کیا. آپ نے بہت بہتر طریقے سے کہہ دیا, ایکسپلین کر دیا. میں یہی کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ انہوں نے ڈیفینس کی, مگر بڑے سٹل انداز سے انہوں نے پرائم منسٹر کی تو ڈیفینس کی, مگر جو نٹی گریٹی اکاؤنٹس کیے جس کا ان کو کیا کسی کو بھی نہیں پتا, باقی ان کے کافی سارے کولیگز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے ڈیٹیلز کا کہ پیناما لیکس تھی, یہ کمپنیاں کب بنی تھی, وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. چودھری نثار نے اس کی ڈیٹیل میں ڈیفینڈ جا کے اس کے اکاؤنٹس کو ڈیفینڈ نہیں کیا, پرائم منسٹر کو وہ کیا, تو ایک سیف ڈسٹنس رکھا. تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے وہاں نہ جانے کی کہ وہ کیوں اس پوزیشن میں آئے کہ وہ جا کے لیٹ پرائم منسٹر ایکسپلین, ہز فیملی ایکسپلین اور ہز ادر کولیگز ایکسپلین. اور کبھی چودھری نثار علی خان صاحب نے کبھی اپنی آٹوبایوگرافی لکھی تو بڑے خوفناک قسم کے انکشاف ہوں گے, کبھی اگر لکھی. میری بات یہ یاد رکھیے گا, چودھری صاحب کے نہ جانے کی وجہ یہی تھی کہ ان لوگوں کو ٹی وی کیمروں پہ آئیں گے, ان کی فلمیں چلیں گی, ان پہ کوسچنز ہوں گے, ان کا پوچھا جائے گا. تو مجھے وہاں پہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھا جانا چاہیے. آرمی چیف نے بلایا اور ہم وہاں پہ موجود تھے, تو چودھری صاحب موجود نہیں تھے, جان بوجھ کے نہیں تھے, شعوری فیصلہ تھا اور ان کا پولیٹیکل فیصلہ تھا. ٹھیک ہے, آپ نے جس طرح سے کہا کلاسز صاحب کہ ان کا پولیٹیکل فیصلہ تھا, آپ نے یہ بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ بڑا سمارٹ کارڈ کھیلا گیا ہے چودھری صاحب کی جانب سے. یہ سمارٹ کارڈ کس حد تک ان کے لیے فیوریبل ہو سکتا ہے, کتنی فیور ان کو مل سکتی ہے, اس پر تو ہم بات کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بل کے حوالے سے بھی بات کریں گے جس میں پیناما میں پیسہ چھپانے والوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے. کس کو کتنا تحفظ مل رہا ہے, سلیم مانڈوی والا پھٹ پڑے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, आज इस्लामाबाद में सेनेटर सलीम मानवी वाला साहब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। फाइनेंस बिल 2016 पर उन्होंने बात की। उन्होंने किसी खास शख्स से मुताल्लिक बात की है जिसमें पनामा लीक्स में जिन मुल्जिमान के नाम आए हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया जाएगा। हम जानना चाहेंगे कि वो शख्स है क्या। सलीम मांडवी वाला साहब के हवाले से एक बात करना चाहता हूँ। सेनेटर साहब जो हैं, मैंने उनकी मीटिंग्स में जाता रहता हूँ, वहाँ पे फाइनेंस कमेटी की जो मीटिंग्स होती हैं, इजलास उनके होते हैं, उसमें वो मैं अटेंड करता हूँ उनको। मैं इंटेलिजेंट आदमी है। मैं हालांकि उन पे स्टोरीज और स्कैम भी करता रहा हूँ माजी में, वो एक तरफ अगर 2 मिनट के लिए मैं वो एक तरफ रख दूँ। अगर सीरियसली सलीम मांडवी वाला ये फैसला कर लें, वो चेयरमैन सेनेट कमेटी हैं फाइनेंस के, हुकूमत को जितना टफ टाइम सलीम मांडवी वाला दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये है, बिजनेसमैन है, अपने स्केल्टन्स हैं, वो खुद फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, कुछ गलत काम उनके दौर में भी होते रहे हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। अच्छा, दूसरी जगह पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर हैं, डॉक्टर आसिम हुसैन इनको जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, लंबी कहानी मैं अब उसमें नहीं जाना चाहता। सो अगर ईमानदारी से और सही तरीके से काम करें तो अकेला सेनेटर सलीम मांडवी वाला इसकी नवाज शरीफ हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए काफी वन मैन आर्मी बन सकता है। इंटेलिजेंट मैन, सब समझते हैं, लेकिन होता क्या, एक चीज को हाइप पे लेके जाते हैं, जो ही वो बिल्कुल चीज मैच्योर होने लगती है उसी वक्त स्लिप हो जाते हैं वो। बिल्कुल। और जो स्लिपरी करैक्टर जो है ना, मुझे जाती तौर पर, क्योंकि मैं स्ट्रेट चलने वाला आदमी हूँ, इन मामलात में यूटोपियन जैसे दुनिया में मैं रहता हूँ, लिहाजा उनकी पॉलिटिकल गेम्स है, सो मांडवी वाला साहब सब समझते हैं। आज उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने एक नई टर्म निकाली, ये बिल है, मनी बिल है, जो इन्होंने पार्लियामेंट के सामने इस अप्रूवल के लिए रखा है। उसमें से एक चीज़ बड़ी मज़े की जो शिक निकली है, उसमें उन्होंने बताया गया है कि जनाब के जो आपके फॉरेन ट्रस्ट हैं उनको भी इसमें लाया जा रहा है, उनको भी कवर दिया जाए, उनमें उसको क्लैरिफाई किया गया है कि फॉरेन ट्रस्ट किसका था। अगर आपको याद हो, पनामा लीक्स में मरियम नवाज साहिबा के हवाले से फॉरेन ट्रस्ट की बात हुई, बिल्कुल ऐसा ही है। सो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पकड़ी। अच्छा, ये मनी बिल में क्यों डाला इन्होंने नई चीज जो कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि मनी बिल जो होता है इसकी अप्रूवल आपको सेनेट ऑफ पाकिस्तान से नहीं चाहिए। बाकी जो आम बिल होते हैं वो कौमी असम्बली से भी ये पास होने जरूरी होते हैं, सेनेट में भी पास होने जरूरी है। सेनेट में क्योंकि पीपल्स पार्टी और उनके अलाइज की अक्सरियत है, कई दफा उन्होंने हुकूमत को बिल उठा के बहर फेंक दिया, लिहाजा हुकूमत रिस्क नहीं ले रही। उन्होंने कहा कि आप मनी बिल में लाएं। मनी बिल के जरिए क्या आप यहाँ पे बदमाशी करते हैं कि आप अपनी कौमी असम्बली से अप्रूव करा लेते हैं, सेनेट में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे इसहाक डार साहब ने, आपको याद होगा 2-3 साल पहले इन्होंने यहाँ से मनी बिल में क्लास डाल दी थी कि अरबों रुपए के आप जितने भी आईपीपीस को अदायगियां करेंगे, आपको ऑडिटर जनरल, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान से प्री ऑडिट की जरूरत नहीं है। ये मनी बिल में डाली थी, ये कारकर्दगी उनको डाली थी। ये अब इन्होंने वही डाल दी है, क्योंकि मरियम नवाज जो है वो फॉरेन ट्रस्ट की मालिक हैं, उन्होंने मनी बिल में कानूनी तौर पर डाल दिया, जिस पे आज उन्होंने सलीम मांडवी वाला साहब ने पकड़ा है और नवीद कमर साहब भी साथ थे। प्रॉब्लम क्या है हमारे जैसे लोगों का कि ये सब समझते हैं, ये इंटेलिजेंट लोग हैं। सलीम मांडवी वाला साहब अरबपति आदमी है, बड़े बड़े ये जितने भी सिनेमा हाउसेज हैं, सो इनका, अच्छा वो कहते हैं मेरा फैमिली बिजनेस है, हम करते होंगे। अब हो क्या रहा है कि जिनके इतने बड़े ये अपने बिजनेस इंटरेस्ट हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, वो फिर कंप्रोमाइज होते हैं। हमें जो शिकायत है, एतजाज अहसन साहब भी यहाँ तक जाते हैं, उसके बाद डज करके नीचे नोज डाइव करते हैं। सही। ये भी हमारे, अगेन मैं कह रहा हूँ कि सेनेटर सलीम मांडवी वाला इंटेलिजेंट आदमी, मैं कम से कम उनकी इंटेलिजेंस की तारीफ करता हूँ, चाहे इंटेलिजेंस जिस काम के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। लेकिन अब जब इतना बड़ा स्कैंडल वो ब्रेक कर देते हैं कि ये मनी बिल में ये चीज आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कह रहे थे, मरियम का नाम भी ले लेते हैं, लेकिन फिर वही होगा आखिर पे वो कहते हैं, ये मैं कहना चाह रहा था, आमिर मतीन साहब वाला बात ठूस करके बैठ जाते हैं। सो एक चीज, दूसरी अच्छी तकरीर आज वहां पे की हाउस में, आज कौमी असम्बली में असद उमर ने। ठीक, असद उमर की एक क्वालिटी है, कॉर्पोरेट सेक्टर से आए हैं, चीजें समझते हैं, इंटेलिजेंट हैं, वोकल हैं, और हमारी तरह नो होल्ड्स बार, वो भी खुल के बात करते हैं जब भी करने। ये असद उमर की क्वालिटी है। असद उमर ने जो 2-4 उन्होंने बातें उठाई हैं वो बड़ी अहम है। एक तो ये वहद है, ये दुबई की बात कर रहे हैं कि दुबई की जो लीक्स की जो हमने स्टोरीज दी थी, हमने तीसरा वैसे सीजन देना है, शायद मे भी हम पर्सनल स्टोरी करें दुबई पे, उसमें वो कहते हैं कि 700 बिलियन रुपीस की जायदादें पाकिस्तानियों ने खरीदी हैं दुबई में, मतलब $7 बिलियन की। तो उनसे तो टैक्स कोई नहीं ले रहा, उनसे तो कोई नहीं पूछ रहा, आप इस पर नए टैक्स आप इस पर लगाते जा रहे हैं। सो और दूसरा, फाइनेंस बिल में जो तब्दीली लाई गई है कि बहर की दौलत को पाकिस्तान में ज़ाहिर करना जरूरी नहीं है, लॉज को चेंज किया जा रहा है तो प्रोटेक्ट कुछ सर्टेन फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हो क्या रहा है भाई, आप पॉलिटिकल लोग हैं, आपको लाया गया है कि मेरे जैसे सो कॉल्ड कोई क्रिमिनल लोग हैं, गलत लोग हैं, टैक्स चोरी कर रहे हैं, आप मुझे आके पकड़ें, मुझे रोकने की कोशिश करें, मेरे लिए लॉज बनाए कि मैं गलत काम ना करूं। आप क्या कर रहे हैं, आपको पता चला कि आप खुद टैक्स चोरी कर रहे हैं, आप खुद फॉरेन
آف شور کمپنیز بنائی ہوئی ہیں, نئے نئے لاز لے کے آ رہے ہیں جس کے تحت انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی, آپ کو پکڑا نہیں جا سکتا, اور پہلے جو دولت پاکستان سے باہر لے گئے ہیں اس کو بھی قانونی کور دیا جا رہا ہے. جی میں سمجھتا ہوں قرار صاحب یہ ایک کلاسک واردات کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ منی بل میں آپ چپ کر کے یہ گھسیڑ دیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا, اتنی بڑا منی بل ہوتا ہے اور اس سے بھی بڑا بجٹ ہوتا ہے تو بیچ میں سے چپ کر کے نکل جائے گی. مگر یہ ایک کلاسک واردات کرنے کی کوشش کی ہے, اور بہانہ کیا بنایا گیا ہے کہ اگر اس کو پڑھیں کہ جناب یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ڈبل ٹیکسیشن نہ ہو سکے اور انفارمیشن کا ایکسچینج ہو سکے اور بلا 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 بلا, یہ بیچ میں سے یہ کر لے. اس وقت ہے بنیادی بات کہ سافٹ ویلی جو اس گورنمنٹ کی ہے وہ ہے مریم بی بی, کیونکہ پرائم منسٹر کا جو یہ ہے کہ ان کا ڈائریکٹلی تعلق کہاں سے ہے, دوسرے بیٹے تو ظاہر پاکستانی سے باہر ہیں, مریم ڈیپینڈنٹ بھی ڈکلیئر ہوئی ہیں, مریم کے نام پہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں ایم این اے بھی ہیں, وہ بھی سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہے اور پرائم منسٹر نے ان کو اپنا ڈیپینڈنٹ بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. سو لہٰذا ان کو بچانے کے لیے یہ سارے کی ساری, یہ میں نہیں کہہ رہا مانڈی والا کہہ رہے ہیں, اور یہ ہے بھی ایسی. اس کے ساتھ میں آج میں بڑی مزدار خبر اخباروں میں 2 ایک چھپی ہوئی ہے, انہوں نے بھی اس سے ملتا جلتا وہ ہنٹ کیا ہوا ہے کہ جناب سی بی آر میں اور گورنمنٹ کے سرکلز میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ ہم کوئی نئی ایمنسٹی اسکیم لائیں جس کے ذریعے جو باہر کی آف شور کمپنیز ہیں ان کو ریگولرائز, اب یہ بھی دیکھیں نا واردات ہے, ریگولرائز کر لیں. پاکستان میں پہلے بھی بڑا ہوا ہے, اور اس گورنمنٹ پہ نون لیگ پہ سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ پچھلے 20-30 سال میں یہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ لوگوں کی اور اپنی پیسے کو وائٹ کریں, بلیک منی کو وائٹ کریں, اور یہ کوئی 7-8 اسکیمیں آج تک اناؤنس کر چکے ہیں جس میں اربوں اور خربوں روپیہ جو ہے نا بلیک منی وائٹ ہو چکا ہوا ہے. اب یہ دوبارہ اٹیمپٹ کی جا رہی ہے کہ نہیں ہم صرف اس کے اندر ifs and buts ہیں کہ 5 سال کے لیے کریں گے, کوئی کہہ رہا نہیں 10 سال کے لیے کریں گے, بلکہ ڈائلیوٹ کر کے کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا. مگر اس وقت فیکٹ اس کہ ایک اٹیمپٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کو اکاؤنٹس کے اندر سے ہی, میرا نہیں خیال ہے, میں اور کا صاحب ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ جناب یہ منی ٹریل اور یہ فارنزک اکاؤنٹ سے یہ نکل سکے. اور کہنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی جناب اکاؤنٹنٹ جو فیملی کے اکاؤنٹنٹ ہیں وہی ریاست کے اکاؤنٹنٹ ہیں, تو ان کے ہاتھ میں ہی سارے ادارے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ جگاڑ لگا لیں گے. تو اس وقت یہ جگاڑ ہے, جگاڑ is a better word I think, واردات سے بالکل جگاڑ لگانے کی تو ہر وقت ان کی موجودہ حکومت کی کوشش رہتی ہے, اور ماضی میں بھی دیکھا جائے تو ان کی کوششیں ایسی بیش بہا نظر آتی ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان نے کچھ دن پہلے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اس ملک میں اگر قانون سازی ہوتی ہے تو صرف ذاتی مقاصد کے لیے. ساری صورتحال پر تو بات کریں گے, مگر کچھ بات کریں گے تونسا کے اس درویش کی جو کہ پولیس گردی کا نشانہ بن گیا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. کلاسز صاحب, اب میں کچھ بات کرنا چاہوں گی اس درویش انسان کی جو کہ پولیس گردی کا نشانہ بنا ہے. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آخر اس درویش کا قصور کیا تھا. میں وہ بتاتا ہوں, وہ بڑے انتہائی اہم آدمی ہیں جن کا نام محمود نظامی ہے. وہ بڑا ان کا سرائکی علاقوں میں بڑا نام ہے, دانشور ہیں, بڑے پولیٹیکل ورکر ہیں. وہ میں اس پہ بات کرتا ہوں. مجھے میسیج کیا صابر شاہ ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں, بڑے اچھے جرنلسٹ بھی ہیں. تو صابر شاہ نے, وہ ہم بات کر رہے تھے نا کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ مطلب فوجی وردی کے روب میں نہیں آتے. اس کے ریزن ہے کہ ان کی فیملی میں ہیں. تو انہوں نے ہمیں 1-2 ایڈ بھی کر کے دیا. انہوں نے کہا جناب ان کے برادر ان لا جو ہیں وہ تھے جنرل سلیم ارشد تھے, وہ بھی لیفٹیننٹ جنرل رہے ہیں, اور ان کے اپنے بھائی بھی جیسے ہم نے بتایا تھا جنرل افتخار جو ہیں وہ بھی لیفٹیننٹ جنرل رہے. ان کے والد صاحب تھے بریگیڈیئر فتح علی خان, وہ بریگیڈیئر تھے. سو ان پہ آرمی کی اس یونیفارم کا وہ روب نہیں ہے. اس لیے چودھری صاحب جو ہے نا وہ ہمیشہ سے نواز شریف حکومت میں وہ سویلین سائیڈ سے ملٹری کو وہ ڈیل کرتے رہے ہیں. اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ جس دن انہوں نے ڈسمس کیا تھا, انہوں نے نواز شریف صاحب نے ان کو جنرل مشرف کو 12 اکتوبر والے دن, اس دن چودھری نثار علی خان صاحب کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ہم ڈسمس کرنے والے ہیں. یہ ان کا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ ہے, جس وجہ سے انہوں نے جنرل مشرف نے وہ سلوک نہیں کیا تھا ان کے چودھری نثار علی خان کے ساتھ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ اور دیگر کے ساتھ کیا گیا تھا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ چودھری نثار علی خان اس مشورے میں شامل نہیں تھے کہ جنرل مشرف کو ڈسمس کریں. ہم اس پہ خیر بات کرتے رہیں گے. صابر شاہ کا میں نے کہا وہ ایڈ کر دوں. اب میں آتا ہوں جو آپ نے سٹوری پوچھی ہے, یہ وہ ساؤتھ پنجاب یا سرائکی علاقوں کی ایک روایتی سی کہانی ہے. ایک عدد وہاں پہ ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں, جس علاقے میں گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ داستانیں چھوڑی ہیں. اس سے پہلے لیا میں تھے, میرے ہوم ٹاؤن میں, مجھے بتایا گیا ہے, تو وہاں پہ بھی لوگوں نے احتجاج کیا, وہاں سے نکلے. اب وہ ڈیرہ غازی خان میں ایک عدد بادشاہ سلامت ڈپٹی کمشنر کا بڑا روب ہوتا تھا. قانون
کلونیل مائنڈ سیٹ اگر آپ نے دیکھنا ہو نا, جو بیوروکریسی آپ نے سمجھنی ہو, تو اتنی طاقت وائس رائے ہند کی نہیں ہوتی تھی جتنی طاقت جو ہے وہاں ڈپٹی کمشنر کی ہوتی تھی. اب یہاں پہ ندیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر وہ ہیں ڈیرہ غازی خان, یہ ذہن میں رکھیں ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی پوری کوشش کی ہے کیونکہ بادشاہ سلامت ہیں, انہوں نے ہماری کال اٹینڈ کی ہے, نہ انہوں نے ہم سے بات کیا, لہٰذا ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ہمیں نہیں مل سکا. ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے, اگر وہ خود کل آنا چاہیں بات کرنا چاہیں ضرور کریں. اب ان کی گردن میں سریا, اتنا بیوروکریسی کی گردن میں سریا یہ کیسے آ جاتا ہے ایک بیوروکریٹ کے. اب اگین ہوا یہ ہے کہ توسے شریف میں گئے, رمضان بازار لگنا تھا, ان کے ساتھ ایک پوری ایک فوج ہوتی ہے اس کی گارڈز کی. ڈپٹی کمشنر جب علاقے میں نکلتا ہے تو ہٹو بچوں ایک ماردار ایک پڑ جاتی ہے. جناب مشرف کو کریڈٹ دیں کہ انہوں نے آگے ڈی ایم جی کی جو ان کی گردن میں سریا تھا وہ توڑنے کی پوری کوشش کی تھی. وہ آپ ان کو دعا دیں نواز شریف صاحب کے ارد گرد, اس میں جو ان کے بیوروکریٹ تھے اس میں اگین ڈی ایم جی کے وانی ٹائپ, یہ فواد حسن فواد ٹائپ, خواجہ ظہیر ٹائپ, جو بیوروکریٹ ہیں سارے ڈی ایم جی کے, انہوں نے دوبارہ ڈی ایم جی سسٹم کو پوری انہوں نے ایفیکٹونیس کے ساتھ لے کے آئے ہیں. جب یہ وہاں پہ توسے میں گئے ہیں تو وہاں پہ لوگ اچھے خاصے ان سے تنگ ہوتے ہیں, ان سے ذلیل ہوتے ہیں. وہ محمود نظامی جو ہیں یہ سرائیکی دانشور ہیں, یہ انٹلیکچوئل ہیں, اور ساؤتھ میں سرائیکی علاقوں میں ان کی بڑی عزت ہے, سمجھدار آدمی ہیں. یہ لوگوں کو شکایتیں بتانا چاہ رہے تھے جناب جب آپ آتے ہیں تو یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ حشر کیا کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ان تک پہنچ سکتے انہوں نے کہا جناب کہ ان کے گارڈز کھڑے تھے پولیس والے, انہوں نے ان کو اٹھایا ہے, ان کو گھسیٹے. اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا ان کا نظامی صاحب کا کہ یہ کتنے بڑے دہشت گرد ہو سکتے ہیں, کس طرح کے بندے ہیں. ان کو اٹھایا اور وہاں پہ ڈی ایس پی تھے. اب پتہ ہے اگر پولیس جو ہے یہ تو صاحب کو خوش کرنے کے کوئی طریقے ڈھونڈتے. جوید اختر وہاں جتوئی صاحب ہیں, انہوں نے منٹ نہیں لگایا, انہوں نے محمود نظامی صاحب کو اٹھایا ہے, اٹھا کے تھانے میں بند کر دیا. جو اچھی چیز ہوئی نا مجھے سلامت کے خوشنودی جی کہ جناب کہ یہ جو ندیم الرحمان صاحب ہیں جو جنرل صاحب کے بھائی ہیں, جج صاحب کے رشتہ دار ہیں, ایم این اے شاید بھائی بھی نہیں رشتہ دار ہیں, شاید رشتہ دار ہیں, چلو جو بھی ہیں سر ان کے رشتہ دار ہیں, کیونکہ آپ کی بیک تو وہی ہوتی ہے نا کہ ہمارے جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اچھی چیز مجھے توسا کے لوگوں کو اپریشیٹ کرنے دیں. جو ہی محمود نظامی جیسے میں نے کہا ایک نون آدمی ہے, ریسپیکٹیبل بندے ہیں, پورا کا پورا توسا اکٹھا وہاں شروع ہونے کے آ کے اکٹھا ہو گیا تھانے کے باہر. وکیل پہنچ گئے, جماعت مطلب سیاسی جماعتوں کے لوگ پہنچ گئے, دیگر اس وکلا پہنچ گئے. انہوں نے کہا جناب آپ اس طرح یہاں پہ تھانہ گردی آپ نے یہاں پہ مچائی ہوئی ہے کہ اب کلونیل راج ہے کہ لاہور سے بابو جائے گا, وہ وہاں کے دور دراز علاقوں میں اس کا جو جی چاہے گا جس کو جیل کر دو, بند کر دو. خیر 8-10 گھنٹے تھانے میں رکھنے کے بعد لوگوں کو شدید دباؤ کے بعد ان کو شخصی ضمانت میں رہا کیا گیا. میں نے کہنا سمپل سے ایک بات ہے, جو تخت لاہور کے خلاف جو وہاں ریزنٹمنٹ آتی ہے, عامر صاحب کو پتہ ہے, یہ سرائیکی ٹی وی چینل روہی کو انہوں نے چلایا ہوا ہے, انہیں پتہ ہے کہ تخت لاہور کے خلاف مین جو نفرت کی وجہ آتی ہے نا, یہ لوگ کہتے ہیں ساؤتھ کے لوگ بڑے پیار کرنے والے ہیں, میٹھے لوگ ہیں سرائیکی جو ہیں, یا باقی جو ہمارے بھائی وہاں پہ رہتے ہیں. یہ جو آپ کا بیوروکریٹ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے کہ جو ایسے لوگوں کے ساتھ جو آنریبل ہیں, جو دانشور ہیں, جن کی عزت ہے, اگر اس طریقے کا ایک ڈپٹی کمشنر جا کے ذلیل کرے گا تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ وہاں کے علاقے کو یا لوگوں میں یہ وہاں نفرت یہ بڑھے گی. پہلے بھی وہ کہتے ہیں ایسا قیدی تخت لاہور دے, یہ اسی علاقے کے جو ہمارے عاشق بزدار شہر ہیں, ان کی بہت مشہور زمانہ ان کی, تو اور نفرت بڑھتی چلی جائے گی. تو لہٰذا عامر صاحب بھی خیر یہ لاہور کا مائنڈ سیٹ کو بہتر جانتے ہیں, گزرا ان سے بھی تبصرہ لیں. اور میری لاسٹلی ان سے ہے یہ ندیم صاحب سے, اپنی غلطی آپ مانیں, آپ کرنا چاہیے, ان کو بلائیں, یہ اچھے بندے ہیں, دانشور ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, ان کو چائے بھی پلائیں, ان سے معذرت بھی کریں کہ آپ کی وجہ سے ایک اچھے اور شریف آدمی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہاں. بالکل. ان کے علاوہ ہم امید کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی شاید اس کا نوٹس لینا چاہیے. یہ کہنے کو یہ چھوٹے واقعے ہوتے ہیں, کئی دفعہ اخبار میں چھوٹا کالم لگتا ہے, مگر یہ معاشرے کی پوری عکاسی کرتی ہے, اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ انسانی پہلو سے بڑا کوئی پہلو نہیں ہوتا کہ اس طرح کے واقعات کا خاص طور پہ کریں. اور کئی دفعہ کراس صاحب تھوڑا سا ان میں جھجک ہوتی ہے کہ جی میں لئے کی شاید زیادہ بات کرتا ہوں, تو ہم ان کو بڑا انکریج کرتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر ہمارے میڈیا کے اندر لوگ بڑے شہروں سے آئے ہیں, 80-90% بڑے چند لوگ ہیں جو مسافات سے آتے ہیں. اگر 2, 4, 5, 10, 20 بھی لوگ اگر ہیں اور اپنے شہر کو پکڑ لیں کہ وہاں تھوڑا سا انصاف دلوا سکے تو شاید یہ معاشرے میں فرق پڑ جائے. تو یہ واقعہ چھوٹا نہیں, یہ ٹپیکل سنڈروم ہے, بابو سنڈروم ہے. اور یہ اسی لیے یہ جو انگریز بہادر کا وہ جو سلسلہ تھا کہ وہ ان کو جاتا ہی نہیں ہے ان سے, یہ اسی لیے ایگزیکٹو مجسٹریسی چاہتے ہیں کہ جناب ہم نے ہر کوئی CSP افسر
اب وہ حالانکہ اس کا CSP رہا بھی نہیں ہے، وہ بننا چاہتے ہیں اور جا کے وہ کہتے ہیں جس طرح انگریز کا روب تھا، میرا بھی روب رہے جناب، انگریز کا روب تھا، میں انگریز خدمت بھی کرتا تھا، وہ لوگوں کے ساتھ انوالو ہوتا تھا، یہ صرف روب ڈالنے کے لیے، اور یہ ان سے 2 سٹیپ آگے ان کا سٹاف کرتا ہے۔ میں خود کئی دفعہ دیکھا ہے کہ یہ کیونکہ ہمارے ٹاپ کے یہی پرائم منسٹر، یہی چیف منسٹر، ان کے جب موٹرکیٹ جاتی ہے تو اٹ گوز آل دا وے ڈاؤن کہ ڈی سی اور چھوٹا افسر کہتا ہے پھر میری بھی موٹرکیٹ دیکھو اور میری بیوی کی بھی دیکھو اور میرے بچوں کی بھی دیکھو، وہ جاتی ہے اور آگے جو سٹاف ہوتا ہے نا وہ چھوٹیاں مارتے جا رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹی شہر میں نے خود دیکھا، ایک 2 دفعہ مجھے اتفاق ہوا، مجھے روکنا پڑا کہ جناب یہ آپ نہ کریں، میں اتفاقاً کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ لوگوں کو مارتے ہیں کہ باقاعدہ پیچھے آگے سے آئے کوئی راستہ چھوڑ دیا جائے۔ بالکل مختصر اس میں کیا سول سروس اکیڈمی میں آپ کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں؟ آپ جو رولر، آپ اربن علاقوں سے آپ بابو بنتے ہیں، CSS کرتے ہیں، جو بڑے احسانات کرتے ہیں اس قوم و ملک پہ، انہی کے ٹیکسز کے، انہی کے پیسوں پہ آپ پلتے ہیں، آپ کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ آپ اس طرح گھسیٹیں، ان کو مار پیٹ کریں اور ان کو گاڑیوں میں پھینکیں؟ اس لیے ان کو ندیم الرحمان صاحب کو ان کو بلانا چاہیے، ان سے مدد کرنی چاہیے، اور یہ ان کا بنتا ہے، وہ سول سرونٹ ہیں، وہ باش سلامت نہیں ہے، اس لیے تھوڑا سا وہ کریں گے۔ کاش کہ جو انہیں چیزیں سکھائی جاتی ہیں اسی کے اوپر عمل کر لیا جائے، زیادہ پیچھے نہ جائیں۔ چھوٹو گینگ کے خلاف یہی پولیس تھی جو یرغمال بنی، مگر محمود نظامی کے لیے یہی پولیس تھی جو کہ چنگیز خان بن گئی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔